आने वालों को रेहान बशीर की तरफ से सलाम। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं महान मेहमान, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं हम बहावलनगर से इल्मी अदबी सियासी समाजी शख्सियात जो हैं वो शामिल प्रोग्राम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ऐसी शख्सियात को आपसे मिलवाना, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना है। और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में FM 90 के लाइव स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब के, और इसके अलावा सहाफ़त से ताल्लुक़ है। जनरल सेक्रेटरी हैं बहावलनगर प्रेस क्लब बहावलनगर के। अंजुमन ताजरान बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आप सरपरस्त हैं अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के। इसके अलावा भी एक तवील फहरिस्त है आपकी खिदमात के हवाले से, सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। आपके लिए आज हमने इन्हें मदऊ किया है। इनसे बड़ी भरपूर और दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले इनसे इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो, आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम जो है वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शमूलियत कर सकते हैं। आप लोगों की लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल होंगी। हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो है 0334166890। इस पर आप कॉल करेंगे। इसके अलावा अगर आप SMS हमें करना चाहें, थ्रू मैसेज हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, तो आप मोबाइल की क्रिएट मैसेजेस की ऑप्शन में जाइए, SUP लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और हमें भेजिए 8881 पर। जी सामीन कराम, प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें हम स्टार्ट पे जो हालात हाजरा की एक आध को बड़ी ख़बर है उस पर नज़र डालते हैं। उसके बाद हम मेहमान जो हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जो कल की काबिल ज़िक्र और बड़ी ख़बर है, और जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत जो है उनसे भी कंसर्न है, वो ये है कि वज़ीर आला की सदारत में कल एक इजलास हुआ, और जिसमें वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। इसके कभी अमकानात हैं, ये कल तक की ख़बर है। इस पे कोई पेशरफ्त हुई या इसका क्या हो, इस हवाले से हम ये सवाल आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं जनाब सोहेल ख़ान से पूछेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग जो हैं फेसबुक पर भी हमें सुन सकते हैं। जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं और हमें देखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम को देखना और सुनना चाह रहे हैं, वो फेसबुक www.facebook.com पर जाएं, / लिखिए SFM90 लिखिए। वहाँ पर हमारा फेसबुक पर जो हमारा पेज है वो आ जाएगा। वहाँ पर आप हमारी जो नशरियात हैं उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो बिला ताख़ीर आज के जो प्रोग्राम के मेहमान हैं, महान मेहमान हैं, अजीम सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया, और न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि लोगों को काम भी करके दिखाया। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया, आप FM 90 के आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया, और FM 90 की मैनेजमेंट की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा सर, वहीं से आगाज़ करते हैं। जो वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, तो ये जो आम बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जी, वो मैं पहुंचा रहा हूँ आप तक, कि वो लोग ये समझते हैं कि जो वजारतों में और ओहदों में तब्दीली जो है ये तब्दीली है, इसके अलावा और तरह की कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। तो सर आप क्या सिर्फ वजारतों में तब्दीलियाँ हो रही हैं या कुछ एक्चुअल भी होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं FM 90 की पूरी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा, खराज तहसीन भी पेश करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो जो हमारे इस पसमानदा इलाके की आवाज़ बने हुए हैं और हमारे इस पसमानदा इलाके के लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। और आज के इस दौर में
ایک یہ جو ہماری پرانی روایت ہے ریڈیو کے لسنرز کی، اور بہت بڑی ایک تعداد ہے لوگ ریڈیو کو سنتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک انٹرٹین اور معلومات اور اس سے بھرپور آپ کی نشریات ہوتی ہیں. تو اس پر میں خراج تحسین پیش کروں گا اور شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آف اینڈ آن اور کبھی آپ ہمیں بھی بلا لیتے ہیں، براہ راست عوام سے گفتگو ہوتی ہے، بڑے دلچسپ آپ کے پروگرام ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو میٹنگ لی ہے اور جو یہ تبدیلیاں ہیں یہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں. صحیح. پاکستان تحریک انصاف کی عوام سمجھتی ہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. ایک بندہ جو عوام کے لیے بہتر کام نہیں کر رہا ہے اس کو چینج کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے ہر ایک اس میں. اسی طرح وزارتوں کے حوالے سے ہے، وزیر اعظم صاحب خود پنجاب میں آ کر جو ہے وہ میٹنگز لیتے ہیں، ان کی کارکردگی کو چیک کیا جاتا ہے. جو وزیر عوام کو ڈلیور نہیں کر رہا، جو پراپر پرفارم نہیں کر رہا، اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اسی طرح آفیسرز کے بیوروکریسی کے حوالے سے ہے کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک لائن آف ایکشن متعین کی ہوئی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے، وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا ہے تو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، دوسرے بندے کو موقع دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ بہتری کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. جی سامعین، آج ہم جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب سہیل احمد صاحب، آج ان کی ہم اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ انٹرویو ہے ان سے، اور ان بہاول نگر کی جو لوکل سیاست ہے اور اس میں جو تبدیلیاں ہیں اس پر بات کریں گے. بہاول نگر کے لیے کیا اچیومنٹس رہی ان کی، پی ٹی آئی کی کیا اچیومنٹس رہی، ان پر بات کریں گے. بہاول نگر میں جو سیاسی ماحول رہا ہے جو اب ہے اس پر بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. سر پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ اچانک سے سیاست کی طرف آئے، تو سیاست کی طرف سے اچانک سے کیسے آنا ہوا اور کیوں، کیا ایسے؟ نہیں، اچانک بالکل نہیں ہے. میں نے اپنے اس کا آغاز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے کیا. اچھا. 90s کے بعد تقریباً 93-4 میں. صحیح. تو تب سے یہ سلسلہ شروع ہے ہمارا. یہاں لوکل سطح پہ بڑا اچھا دوستوں کا ایک سیٹ اپ ہے، اور ہم میرا خیال ہے کہ بہت عرصے سے اپنے بہاول نگر کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. الیکشن لڑنے کا خیال اس لیے آیا کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ جو ہے عملی طور پہ، پہلے ہم سوشل سطح پر یہ کر رہے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، لوگوں سے ملتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے چھوٹے چھوٹے جو معاملات تھے. ہمارا ایک دوستوں کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے بہاول نگر میں. تو یہ ہم نے 97 والے بلدیاتی الیکشن سے عملی طور پر ہمارے گروپ نے اس کا آغاز کیا، وہاں سے ہم آگے چلے. اور اب 2018 کے الیکشن میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ بہاول نگر کی جو عوام ہے اس کو بالکل ہم اس طرح سمجھے کہ ہم وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ ہمارے بہاول نگر میں جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں. بالکل صحیح سر، صحیح. ہمارے میں ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بہاول نگر شہر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ایسے مسائل ہیں. یہ تو میں نے ایک مسئلے کی بات کی نا پانی کے حوالے سے، بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن کے لیے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں عملی طور پر اس میدان میں آگے آنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ چوائس ہم نے دی ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، اپنے شہر کی بہتری کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ہم اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. جی سامعین کرام، جناب سہیل خان صاحب سے بات چیت ہوتی رہے گی. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد پروگرام مہان مہمان میں واپس پھر آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سامعین کرام، پروگرام مہان مہمان میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب سہیل خان صاحب. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ انفارمیشن سیکریٹری ہیں جنوبی پنجاب کے،
اور ان سے گپ شپ ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے ان کی سیاست کے حوالے سے, ان کی فیوچر پلاننگ کے حوالے سے, پاسٹ کے حوالے سے, پریزنٹ کے حوالے سے. آپ لوگوں کی آف لائن کال ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھیں. فیس بک پر لوگ جو ہے کچھ کامنٹس کر رہے ہیں, کچھ سوالات کر رہے ہیں. تو سر آپ سے مزید سوالات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ٹوٹا تھا. اس کے بعد پھر لوگوں کی جو کالز ہیں اور سوالات ہیں وہ آنر کریں گے. جو سر پریویس الیکشن تھا اس میں 20,835 لوگوں نے آپ کی شخصیت پر اعتماد کیا. ظاہر ہے ان سے آپ نے کچھ وعدے بھی کیے ہوں گے اور مشن جو آپ کی جو مشن سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ان کے سامنے رکھی ہوگی. تو سر وہ لوگ سہمت ہیں, مطمئن ہیں, ان کے وعدے پورے کیے آپ نے؟ جی بالکل الحمدللہ. اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن 3 سال ہو گئے ہیں الیکشن کو گزرے ہوئے. جی جی. ہم نے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ہم ان کی تکمیل کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکے, ہم صوبائی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکے. جی جی جی. میں نے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے. جی بالکل. اور میرا سلوگن تھا الیکشن کی جو کمپین تھی اس کا ایک ہی نعرہ ہم نے رکھا تھا کہ پانی کی جنگ سہیل خان کے سنگ. یہ ہمارا سلوگن تھا. اور ہمارا یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ شہری آبادی کا بھی اور دیہی آبادی کا بھی. زرعی ضروریات کے لیے بھی پانی ہمیں جو ہے وہ میسر نہیں تھا. ڈھیل تک پانی کی فراہمی جو ہے وہ ہمارے, کیونکہ ریڈیو لسنرز جو ہیں وہ زیادہ دیہی ایریا سے ہیں, تو ان لسنرز کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پہلے جو گزشتہ ادوار ہیں اس سے بہت زیادہ بہتری نہری نظام میں آئی ہے. بڑے اچھے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیے ہیں. ٹیل تک پانی پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ہر سسٹم میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو شہر میں بھی پانی کے حوالے سے ہمارا سلوگن تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے جو واٹر سپلائی کے جو پائپ ہیں وہ بالکل گل سڑ گئے ہیں اور اس سے ہیپاٹائٹس اور گردوں کے امراض اور اس طرح کی بیماریاں جو ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہیں, وہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو تبدیل کروانے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اچھا سر, آپ نے زرعی زمینوں کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے بات کی. جو پانی کی چوری ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے اور جو وعدہ بندی ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے ایز پر اسکیجول جو ہے؟ بالکل اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ماضی کی نسبت بہتر انداز میں ہو رہا ہے. اچھا بہتر. چلیں جی. اچھا کچھ ذاتی نوعیت کے سوال ہیں سر آپ سے. آپ کا جو بچپن ہے وہ بہاول نگر کی کن گلیوں میں کسی علاقے میں گزرا اور تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میری ساری جو اسکولنگ ہے وہ تو بہاول نگر کی ہے. اچھا. اس کے بعد میں بہاولپور چلا گیا, ٹیکنالوجی کالج میں داخلہ لیا. تو میں نے پھر یونیورسٹی سے, اسلامی یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے. صحیح. ادیب اردو بھی میں ہوں. میں نے ادیب اردو کیا ہے. ہمارے جو بورڈ ہے بہاولپور بورڈ, وہاں سے. تو ساری تعلیم میری بہاول نگر اور بہاولپور سے ہے. اچھا. آباء و اجداد کا تعلق سر شروع سے بہاول نگر؟ جی بالکل لوکل ہیں. نہیں لوکل ہیں, بہاول نگر سے ہے. میرے جو دادا ہیں وہ یہاں ہمارے تخت مل کے قریب ہی ایک ہمارا گاؤں ہے چک پھوگا والا. اچھا. ہم وہاں کے رہائشی ہیں. والد صاحب کی جاب ہوئی, وہ پہلے ٹیچر تھے, تو ہم بہاول نگر شفٹ ہو گئے, تب سے بہاول نگر رہ رہے ہیں. اچھا سامعین اکرام, یہ ایک ہمارے ہاں کمپلیکس تھا بہاول نگر کے عوام میں کہ شہر کا جو نمائندہ ہو وہ شہر کے لیے کچھ کام جو ہے ظاہر ہے سیاسی طور پہ, کچھ عملی طور پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے. تو اس سے پہلے رانا روف صاحب کا تعلق بھی بہاول نگر سے تھا. لوگوں نے انہیں بھی جو ووٹ دیا ہے, ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہی تھا کہ لوکل ہیں, لیکن انہوں نے گورنمنٹ میں طویل مدت رہے, کچھ کام بھی کیے. ہم اس حوالے سے ان کی جو سیاسی جو کیریئر ہے اس پر بات نہیں کریں گے, لیکن یہ جو خوشائند بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا نمائندہ ہمارے شہر سے ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہمارے شہر کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے بڑے پروجیکٹس لے کر آئے گا, بڑے کام کرے گا. اچھا سر, ایک کال بھی آئی تھی, وہ کہتے ہیں جی کہ بہاول نگر کے لیے ان 3 سالوں میں کیا کیا گیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں جتنا بہاول نگر کے لیے نہیں ہوا
اسی ان 3 سالوں میں اتنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ بہاول نگر کے لیے ریلوے کے لیے 7 ارب کا پروجیکٹ آیا ہے. جی. زچہ بچہ کا ہاسپٹل بہاول نگر میں بننے جا رہا ہے, اس کے لیے پیسے آ گئے ہیں. جگہ کی نشاندہی ہو گئی. FM 1122 کی بیک پہ جو ہاسپٹل کی دوسرا گیٹ ہے فیصل کالونی کی طرف, وہاں پر وہ بنایا جا رہا ہے. کارڈیالوجی سینٹر ہمارے بہاول نگر میں منظور ہو گیا ہے. یونیورسٹی ہماری منظور ہو گئی ہے. میڈیکل کالج کی کلاسز انشاءاللہ تعالی 1 آدھ سال میں وہ لگنے جا رہی ہیں, اس پر کام ہو رہا ہے. یہ بڑے جو میگا پروجیکٹس آئے ہیں روڈز, اور اس حوالے سے کوئی 1.5 ارب روپے کے قریب پیسے آئے ہیں. 196 ارب روپیہ جنوبی پنجاب میں دیا گیا ہے جو برابر 11 اضلاع میں تقسیم ہوگا. وہ پیسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پر آئے ہیں. ڈیلسیز مشینیں ہمارے بہاول نگر ہاسپٹل کے لیے 15 یہاں پر دی گئی ہیں. 1122 میں پورے پنجاب میں تمام تحصیلوں کے لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں نے, جس میں ہماری 5 تحصیلیں بہاول نگر کی بھی شامل ہیں, انہوں نے نئے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ میڈیکل ایکوپمنٹس وہ دیے ہیں, ایمبولینسز دی ہیں. اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس پورے پنجاب میں کی جا رہی ہے. دسمبر تک وہ مکمل کر دی جائے گی. لیا میں جب وزیر اعظم پاکستان نے اس کا آغاز کیا تب میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہاں لیا میں موجود تھا. وہاں پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے. ہر ایک خاندان کی ہیلتھ انشورنس کی جا رہی ہے 7,20,000 روپے کی, اور اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کسی کو کسی MP MNA کے, کسی پارٹی عہدیدار کے, کسی کے ڈیرے پر جا کر وہاں پر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی آفس میں جا کر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا جو ہم نے وہ ادارہ بنایا ہے, انہوں نے وہاں سے نادرا سے ڈیٹا اٹھانا ہے پورے ڈویژن کا, اور اس میں انہوں نے فیڈ کر کے یہ کر دینا ہے کہ جو گھرانے کا سربراہ ہے اس کا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے طور پر پورے گھرانے کے لیے استعمال ہوگا. جب آپ جس طرح ہم 8300 پر 8300 پر غالباً میسج کرتے ہیں تو ہمارا بورڈ نمبر آ جاتا ہے, ایسے ہی 8500 پر ہم اس کو میسج کریں گے. جب ہمارا یہ دسمبر تک بہاول نگر بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا, ID کارڈ نمبر ہم اس پر کر کے 8500 پر جب اس کا میسج کریں گے تو ہمیں وہاں سے رپلائی آئے گی کہ آپ اتنے افراد آپ کے گھرانے کے جو وہ ہیلتھ انشورنس کے لیے ایلیجیبل ہیں, اور آپ کہیں بھی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں, کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو علاج کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس 7,20,000 کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب, پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, وہ آپ کو 3 لاکھ روپے مزید فراہم کرے گی. یعنی 10,20,000 روپے کی ہر ایک خاندان کی ہیلتھ انشورنس کی جا رہی ہے, جو یہ دسمبر تک پورے پنجاب میں ہر ایک خاندان کو, ہر ایک فیملی کو دی جائے گی. صحیح. اچھا سر, ابھی 2 دن پہلے عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ کووڈ کی وجہ سے غربت جو ہے اس میں پوری دنیا میں غربت میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اصل جو ہماری تبدیلی ہے وہ ذہنی جو تبدیلی ہے اور روایتی سیاست جو ہے اس کی تبدیلی ہے. تو سر یہ جو روایتی سیاست ہے بہاول نگر میں زیادہ میں سمجھتا ہوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی PTI کی 1 سیٹ بھی یہاں سے ون نہیں کی گئی. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہاں پر PTI ڈسٹرکٹ میں پوری طرح ناکام رہی, تو کیوں یہاں پر سر جو ہے PTI سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک سب سے اہم وجہ تو یہ تھی کہ ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی یہاں پر. جی صحیح. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ماضی میں کوئی اتنے اچھے انداز میں وہ یہاں پر PTI کی کوئی کیمپین یا تنظیمی ورک جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکا. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی کل بھی ہم اسلام پورہ یونین کونسل میں ہم نے تنظیم سازی, ہم نے یونٹ بنایا ہے وہاں پر ہم نے تقریب رکھی ہوئی تھی لوگوں کو جا کے. اب ہم ڈویژن, ڈسٹرکٹ اور
تحصیل اور سٹی سے آگے گزر کر یونٹ جو بنا رہے ہیں ہم اپنے وارڈ کی سطح پر اور یونین کونسل کی سطح پر، وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ودن اے منتھ جو ہے ہماری یہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی، اور ہم اپنے سارے ان جو ہمارے عہدیداران ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہم قیادت، بڑی قیادت میں سے بھی کسی کو گزارش کریں گے کہ وہ بہاول نگر تشریف لائیں، اور ان کا ایک اجتماعی حلف کی تقریب رکھ کے ہم ان کو عوامی فلاح کا، عوامی خدمت کا جو ایجنڈا ہے اس پر ہم اپنے سارے عہدیداران کو موبلائز کر رہے ہیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہاول نگر کی تعمیر و ترقی کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ الیکشن میں، وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی بہت ڈفرینٹ صورتحال ہوگی۔ صحیح جی، سامعین کرام، جناب سہیل خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ آف لائن کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد جنید فاروقی نے ہمیں کال کیا بہاول نگر سے۔ ان کا کہنا تھا جی کہ بلدیہ کا نظام ہے، نالیوں کا اور صفائی کا، وہ بہت ناقص ہے۔ اس حوالے سے سہیل خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس جانب توجہ کریں۔ اور محمد ارشد نے حسین آباد چوک سے ہمیں کال کیا، پروگرام کو پسند کیا۔ تنویر حسین نے ہمیں فتح کوٹ سے جوائن کیا، پروگرام میں شامل ہوئے۔ انہوں نے دو جو بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ ایک کہتے ہیں جی بہاول نگر میں جو منشیات فروش ہیں وہ بہت بے لگام ہیں، اس حوالے سے گورنمنٹ کی جو خاطر خواہ کاوشیں ہیں ان کے سد باب کے لیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی بھکاریوں کا جو ایک ٹولہ ہے پروفیشنل، وہ بہت زیادہ موجود ہے، اس بارے میں کوئی سنجیدہ کاوشیں جو ہیں ان کی اشد ضرورت ہے۔ فیس بک پر ہمیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں جی، محمد طفیل خان جویہ صاحب سن رہے ہیں، محمد اکبر صاحب سن رہے ہیں، محمد نعیم سن رہے ہیں، لاڈلا جویہ سن رہے ہیں، محمد اکرم بٹو صاحب سن رہے ہیں، سکلین خان فتویرہ نے اسلام کا سر کو خوش آمدید کہا۔ اس کے علاوہ امبر خلیل ہیں، اور کیا صرف پانی کے لیے سیاست ہوگی، ان کا سوال ہے پروگرام میں جو ہم شامل کریں گے۔ پروگرام کا سلسلہ جی جاری و ساری رہے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا، کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ پروگرام سن رہے ہیں مہان شخصیت، مہان مہمان اور مہان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل احمد خان۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور آپ انفارمیشن سیکریٹری ہیں جنوبی پنجاب کے۔ ڈیورنگ دی بریک سر 2-3 لوگوں نے ہمیں آف لائن جوائن کیا، اور ان کے کچھ سوال ہیں جو آپ سے براہ راست انہوں نے جو ہے کیے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سبھی جو دوست ہیں وہ سوال بھی سنیں اور آپ ان کے جوابات دیجیے۔ ناصر خان صاحب نے سر ہمیں ابھی کال کیا جٹو والا سے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے خود آپ کو ووٹ دیا، اور آپ منتخب ہونے سے پہلے ہمارے علاقے میں باقاعدہ آتے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے چکر نہیں لگایا، اور جو ہمارے ہاں سیوریج کا نظام ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، حتیٰ کہ گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ آپ سے ریکویسٹ کی انہوں نے کہ آپ جو جٹو والا کا جو سیوریج نظام ہے اس بارے میں کچھ۔ جی بالکل، ناصر بھائی ہمارے بڑے سپورٹر تھے اور ہیں، اور ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہم الیکشن جیتے نہیں، ہم الیکشن ہارے ہیں۔ ہمارے پاس فی الحال کسی فنڈز کی اور اس حوالے سے کوئی وہ اویلیبلٹی نہیں ہے۔ یہ صرف جٹو والے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے بہاول نگر کا مسئلہ ہے۔ جی جی، پچھلے 2 ادوار میں 80 کروڑ روپے ہمارے جو ہے وہ سیوریج کی مد میں آئے، اچھا، جس کا پیسے لے کر آنے والا بھی وہی تھا، ٹھیکیدار بھی وہی تھا، اور کام بھی اسی نے کرنا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت نظام وہ بنا ہے، اس پر کوئی بندہ شکوہ شکایت کہیں نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو ناصر بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ جب ہمیں یہ فنڈز ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ 2 مسئلے سب سے پہلے حل کریں گے، واٹر سپلائی کی فراہمی کا
اور اس کی نکاسی ہے آب کا. یہ دو مسئلے سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے. رہ گئی بات وہاں پر چکر لگانے کی، تو میں آف اینڈ آن خوشی غمی بھی اٹینڈ کر رہا ہوں، سب کے پاس جاتے بھی ہیں. وہاں پر جو سارے دوست ہیں سارے رابطے میں بھی ہیں. بلکہ ناصر بھائی سے میں یہ شکوہ کروں گا کہ ناصر بھائی نے رابطہ نہیں کیا ہمارے ساتھ دوبارہ مغرب کے بعد ماڈل ٹاؤن میں. تو میں تو آپ بھی کل لائے تھے، میں روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھتا ہوں، بلکہ صبح 9 بجے میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں. کسی میاں صاحب اور کسی وڈیرے کی طرح میں اندر ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتا، میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں. اور کبھی کسی آنے والے کو انتظار تک نہیں کرنا پڑتا مجھ سے ملنے کے لیے، میں خود ہی ریسیو کرتا ہوں. فون کالز بھی سب کی ریسیو کرتا ہوں. یہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ شکوہ کیا کہ فون نہیں سنتے، فاروقی صاحب نے میونسپل سروسز کے حوالے سے فاروقی بھائی نے کہا. تو اس کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ میونسپل سروسز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فاروقی صاحب ایک ایپ لانچ کی ہے، خدمت آپ کی دہلیز پر. آپ اس کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں. اس پر آپ جہاں آپ کی صفائی نہیں ہو رہی اس کی تصویر بنا کر اس کو بھیجیں، تو وہاں پر اس کی لوکیشن بھی چلی جائے گی اور ودن نو ٹائم وہاں پر رسپونڈ ہوگا. اگر وہاں پر آپ کو محکمہ رسپونڈ نہیں کر رہا، تو جب آپ وہی کمپلینٹ ریپیٹ کریں گے دوسری اور پھر تیسری بار، تو وہ جو متعلقہ آفیسر ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا. عمران خان جو اقدامات کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اقدامات اس نوعیت کے ہیں کہ جو بھی کوئی ووٹر ہے، کوئی شہری ہے، اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو اس کی دہلیز سے بھی آگے کی اس پر لوکیشن پر جا کر اس کو پرووائڈ کیے جائیں. تو آپ اس ایپ کو آپ یوز کر کے دیکھیں. اس کے علاوہ آپ مجھے حکم کریں، مجھے کال کریں، میرے پاس تشریف لے کر آئیں. تو ان مسائل کے حل کے لیے ہی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی کے طبقے میں سے ہیں. ہم کوئی میاں صاحب اور جگیردار اور وڈیرا ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں ملنے کے لیے آپ کو کہیں سے ٹائم لینا پڑے گا، کوئی سفارش ڈھونڈنی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا. آپ تشریف لائیں فاروقی صاحب. آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی فون کبھی کوئی کسی میٹنگ کی وجہ سے میں نہیں اٹینڈ کر سکا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. یہی میسج میرا تمام سننے والوں کے لیے بھی ہے. جی یہ بلا مبالغہ جو ہے میں عرض کر دوں، واقعتاً سر کی بات صحیح ہے. میں کل جب ان سے وقت لینے کے لیے وہاں پر حاضر ہوا ہوں تو وہاں پر یہ عوامی لوگوں میں اور اس ہجوم میں بیٹھے تھے جس پر کوئی بیریئر نہیں، جیسے کہ ہم باقی جو ہمارے سیاسی عہدیدار ہوتے ہیں یا وزیر ہوتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور انہیں ان سے ملنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. تو میں تو سر کو کال بھی نہیں کرنا پڑی. گھر کے جب گھر پہنچا ہوں تو یہ باہر انہوں نے جو ہے ٹینٹ وغیرہ لگا کے لوگوں کے بیٹھنے کا پراپر انتظام کیا. وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں. اچھا سر، ایک آپ نے فرمایا کہ جی میں چونکہ ہارا ہوں اور ابھی وہاں باقاعدہ حصہ ہوتا صوبائی اسمبلی کا تو پھر بجٹ وغیرہ آتے. اچھا، لوگ جو ہمیں پھر بھی کر رہے ہیں کال، مسائل آپ کو بتا رہے ہیں، تو لوگوں کو پھر بھی ایک توقع ہوتی، امید ہوتی ہے، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور جنوبی پنجاب کے انفارمیشن سیکریٹری، بہت بڑی سیٹ ہے، بہاول نگر کے لیے بڑا اعزاز ہے اور یہ بڑی نمائندگی ہے ہمارے شہر کی. تو پھر بھی ڈائریکٹ نہ صحیح، بہاول نگر کے عوام چاہتے ہیں انڈائریکٹ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو بجٹ کی فراہمی کے حوالے سے یا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی توجہ مبذول کروائیں، یا جو سی ایم لیول پہ جو ہے وہاں پر کوئی ڈائریکشنز وہاں سے پاس آن کروائیں. بالکل میری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. سی ایم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، پی ایم سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. ہم اپنے علاقے کے مسائل کے لیے ان کے سامنے اپنی گزارشات رکھ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے یہ مسائل ہیں. ابھی سی ایم صاحب نے مجھے ہماری جو ڈی سی سی کی ایک کمیٹی بنائی ہے ڈسٹرکٹ کی، اس کا مجھے ممبر بھی بنایا ہے اور اس کی میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے. وہاں پر ڈی سی صاحب سے اور باقی محکموں سے ہم نے بریفنگ بھی لی ہے. تو ابھی آہستہ آہستہ ساری چیزیں پول میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں ہم علاقے کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے. جی،
اب میں بہاول نگر شہر میں رہ رہا ہوں. ماڈل ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں تو ماڈل ٹاؤن کا بھی سیوریج کا نظام جو ہے بالکل وہ ارلی 70s میں کہیں ماڈل ٹاؤن اسٹیبلش ہوا تھا, تب وہاں پر سیوریج بچھائی گئی تھی, تو وہ کہیں سے بند ہو گئی ہے, کہیں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ماڈل ٹاؤن کو تو صرف اس کے خالی جو گراؤنڈز ہیں انہوں نے بچایا ہوا ہے. ہر گراؤنڈ میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. تو ہماری اپنی جو لوکیلٹی ہے جہاں پر میں رہ رہا ہوں, میں اگر کسی کا اور ووٹر سپورٹر کا یا کسی شہر کے رہنے والے کا خیال نہ بھی رکھوں, تو جب میں ماڈل ٹاؤن کے لیے کروں گا تو پھر سارے بہاول نگر کے لیے بھی ہو جائے گا. یہی علاقائی نمائندگی ہوتی بھی یہی ہے کہ جو آدمی جہاں پر رہ رہا ہے اس کو اس کے مسائل کا بہتر پتا ہے کہ وہ ان مسائل کو خود فیس کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں بالکل یہ اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ یہ سارے کے سارے مسائل پاکستان تحریک انصاف کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں, اور جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہاں سے وہ رسپانس ہمارے ڈسٹرکٹ سے بالکل نہیں ملا ہے. لیکن یہ کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس طرح اس کو وہ پس پشت ڈالنے کی. بہتری کی گنجائش میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. مجھے بھی 21,000 کے قریب لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. 25,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہاں پر ووٹ ملا. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی جو ہے وہ پاکستان کا نجات دہندہ ہے. اور ہم نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کوششیں کی ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کوئی کوشش برابر ہوتی ہے, کوئی کوشش رہ جاتی ہے, پھر دوبارہ بندہ اس پر گھوم پھر کے آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں پورے علاقے کے لوگوں کو, اپنے محترم بھائیوں کو, بزرگوں کو, سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں بے شک نہیں گئے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے جو بڑے ہیں ان تک, ایوان بالا کے جو بڑے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچا چکے ہیں, پہنچاتے رہیں گے, اور تب تک پہنچاتے رہیں گے جب تک ہمارے گراس روٹ لیول تک بہتری نہیں آ جاتی, ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے. ہم یہ تگ و دو یہ کوشش کرتے رہیں گے. اچھا سر, میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہیں لوگ, اور کڑی تنقید کرتے ہیں, وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے محبت کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا نا جی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلے ہیں یہ اسی گورنمنٹ کے پیدا کردہ ہیں, حالانکہ یہ 72 سال 75 سال کے جو مسئلے ہیں, اور وہ جو ہیں ظاہر ہے اب ان 3 سالوں میں حل نہیں ہو سکتے. لیکن سر ان ساری باتوں میں لوگ امید رکھتے ہیں عمران خان سے, اس کی گورنمنٹ سے, کہ چاہے یہ پرانے مسئلے ہیں ان کو فی الفور حل کیا جانا چاہیے. جیسے منشور آیا پاکستان تحریک انصاف کا, اور جیسے ایک لوگوں کے دلوں میں ایک امید کی کرن تھی, توقع تھی, لیکن اس سپیڈ سے حل نہیں ہو رہے. آدھے سے زیادہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی. بہاول نگر کے حوالے تک تو آپ نے جو اچیومنٹس بتائیں وہ آن ریکارڈ ہیں جی, اور بہاول نگر کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی اچیومنٹس نہیں ہوئی جو سیاسی پروجیکٹس ہمارے شہر میں آئے ہیں. لیکن اوورآل ہم دیکھیں تو سر لوگ جو ہے مایوس ہیں تحریک انصاف سے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود جو ہماری امید تھی اس پر پورا نہیں اتری. تو آپ سمجھتے ہیں اگلے 2 سالوں میں الیکشن کے لیے راہ ہموار ہوگی یا یہی یاسیت رہے گی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ بہتری آئے گی. آپ دیکھیں جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو ایک شکوہ ہے مہنگائی کے حوالے سے, جو آپ شاید اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا, چاہ رہے ہیں, لیکن میں خود ہی یہ بات کر دیتا ہوں. اگلا سوال, مہنگائی کے حوالے سے ایک ایشو ضرور ہے یہاں پر. اس کی بہت ساری انٹرنیشنل وجوہات بھی ہیں, اس کی بہت ساری جو سابقہ پالیسیز سابقہ گورنمنٹ کی رہیں وہ بھی اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے, اور پھر جو ڈالر کی سپیڈ ہے وہ بھی وجہ ہے, جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے, اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو گورنمنٹ بنائی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خالصتاً لوگ تھے وہ کتنے ہیں, اور کولیشن کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں. صحیح.
ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی تھوڑے سے بہتری کے وہ معاملات کی ضرورت ہے. یہاں پر پرائس کنٹرول کے حوالے سے میں چونکہ انجمن تاجران کا ڈسٹرکٹ کا نمائندہ بھی ہوں, صحیح, تو ہماری جو آف اینڈ آن میٹنگز ہوتی رہتی ہیں انتظامیہ سے, اس میں جو ہمارے پرائس کنٹرول کے نمائندے ہیں شیخ ساجد صاحب ہیں کریانہ کے, ہمارے وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, شیخ انور صاحب ہمارے انجمن تاجران کے صدر ہیں, راؤ سلیم صاحب ہمارے غلہ منڈی کے انجمن آڑتیان کے صدر ہیں. یہ سارے صاحبان جو ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اور یہ ہمارے سارے نمائندے بھی ہیں شہر کے. یہ ہم بھی, میں بھی ڈی سی صاحب سے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہم ان سے مشاورت رہتی ہے, اور بہتری کے لیے ہم کوششیں کاوشیں کرتے رہتے ہیں. ہماری انتظامیہ بھی بڑی کوششیں کر رہی ہے. لیکن چونکہ جیسے عمران خان کہتا ہے کہ ہر ایک سطح پہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک گراس روٹ لیول تک ان کی اس قدر گرپ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے چلاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 3 سال ہو گئے ہیں, 2 سال بقایا رہتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ابھی عوام کے سامنے نہیں آئیں, جو پائپ لائن میں ہیں, صحیح, ان کو کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو عمران خان کے ہر ایک اقدام میں, ہر ایک سٹیپ میں موجود ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جانا ہے, اس کو جو سہولت فراہم کی جانی ہے, وہ سابقہ ادوار کی طرح اس کی تذلیل کر کے اس کو نہ دی جائے کہ اس کو لائنوں میں لگایا ہوا ہو, وہ کہیں سے جا کر اسے کہے کہ جی ہم آپ کو یہ ریلیف تب دیں گے کہ آپ ہمارے کسی ایم پی ایم این اے سے ریکمنڈیشن لے کر آئیں, یا ہمارے کسی پارٹی عہدیدار سے آپ لیٹر پہ لکھوا کے لے آئیں. آپ یقین مانیں کہ جتنی سہولیات ہیں, ہیلتھ انشورنس کی سہولت ہے, کسان کارڈ کی سہولت ہے, اب ایجوکیشن میں آن لائن ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں, خدمت آپ کی دہلیز کے حوالے سے, میونسپل سروسز کے حوالے سے یہ ایپ ہے, یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں کہ کسی نے کہیں جا کر کوئی اپلیکیشن نہیں دی ہے, کسی کو کسی کے دروازے پر بھکاری بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جسٹ فون سے انٹرنیٹ تک ہر ایک بندے کی ایکسیس ہے. اینڈرائڈ فون تمام لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. بہت کم تعداد ایسی ہوگی کہ جو لوگ اینڈرائڈ فون یوز نہیں کر رہے, تو وہ کسی کے پاس جا کے فون پہ وہ جسٹ ایک میسج کرتے ہیں اور ان کو پوری رپلائی دی جاتی ہے, ان کی سروسز ان کو, اور یہ ان کا حق ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا یہ کسی کا بھی عوام پر احسان نہیں ہے. صحیح بات, یہ ان کا حق ہے. یہ تو وہ کام ہے جو پچھلی گورنمنٹس کو بھی کرنے چاہیے. خواتین کے حوالے سے ابھی شاید لوگوں تک پوری اویئرنیس بھی نہ پہنچ سکی ہو, تو خواتین کے حوالے سے, ہراسمنٹ کے حوالے سے, اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے یہاں پر ڈیسک بن گئے ہیں. ہمارے ڈی پی او بہاول نگر جناب ظفر بزدار صاحب نے سب سے پہلے یہاں بہاول نگر میں انہوں نے ڈی پی آفس میں ایک خواتین کے حوالے سے ڈیسک بنایا ہے. وہاں پر میں پرسوں ان کے پاس میں گیا تھا ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے, تو وہ سب خواتین کو جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, جو فوکل پرسن مقرر کی تھی, ان کو سب کو وہ بریفنگ دے رہے تھے. 1 گھنٹہ تک ہمارے ڈی پی او ظفر بزدار صاحب اور ایس پی انویسٹیگیشن جناب فاروق کمیانہ صاحب وہاں پر ان کو اس حوالے سے بریفنگ دیتے رہے. ان کو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے ہماری خواتین جو ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری جو مائیں ہیں, ہماری جو بچیاں ہیں, ان کو اگر کسی طرح کا کوئی ہراسمنٹ کا یا ان کے ساتھ کوئی بندہ غنڈہ گردی کرتا ہے, کوئی بدماشی کرتا ہے, ان کا حق غصب کرتا ہے, تو ان کو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے. آپ یقین مانیں کہ میں 2 گھنٹے تک وہاں پر انتظار کرتا رہا, اور ڈی پی او صاحب اور ایس پی انویسٹیگیشن اس پوری ٹیم کو, خواتین کی جو ٹیم انہوں نے اپوائنٹ کی تھی, ان کو انہوں نے بریف کیا. پھر ان کو وہاں پر آ کر آفس میں جو فرنٹ ڈیسک ہے وہاں پر ان کو بٹھایا گیا ہے. وہاں پر کالز آ رہی ہیں. ایک خاتون اگر کوئی کال کر دیتی ہے, میں بلکہ کل کی آپ کو بات بتاؤں کہ کل میں ڈی ایس پی صدر کے پاس ایک معاملے کے لیے گیا, تو انہوں نے فیس بک پر ایک کوئی بوڑھی خاتون تھی, تو انہوں نے اپنی اس خاتون نے فیس بک پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ بس. تو ڈی ایس پی صاحب نے وہاں پر فرنٹ ڈیسک سے لوگوں کو بلوایا, ایگل سکواڈ کے لوگوں کو بلوایا, اس خاتون جس بندے نے وہ اپلوڈ کی تھی اس کو کال کی,
اس سے میری بھی بات کروائی, وہ ہمارے یہاں کے ایک لوکل جرنلسٹ تھے خادم آباد سے, میری ان سے بات کروائی, ان سے اس خاتون کا نمبر لیا, اس خاتون سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں. اس نے کہا جی کہ میں تو, اس کو تھانے کا بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ میرا تھانہ کون سا ہے. سلسلہ یہیں سے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیے ہیں. کہ ایک دور یہ تھا کہ خواتین کیا بندے بھی تھانے میں جا کر اپنی کمپلینٹ درج نہیں کروا سکتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ سوشل میڈیا پر ایس ڈی پی او صدر نے اس کی وہ دیکھی ہے, اور میں بلکہ ایس ڈی پی او صدر کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے تھانے میں آ کر کمپلینٹ نہیں کی, اس کی ویڈیو پر انہوں نے اس کو تلاش کر کے ایگل اسکواڈ بھجوا کر, اور میرے وہاں بیٹھے بیٹھے اس خاتون کی رپلائی آئی کہ بچہ میں تو رات 8 بجے دوپہر نہیں آ سکتی, میرا پتر جڑا ہے باہر گیا ہے, میں 8 بجے آ تو دساں گی تانوں بھی مینوں مسئلہ کی ہے. صحیح, تو یہ تبدیلی نہیں ہے. بالکل ہے. اچھا جی سامعین کرام, وقت ہو چاہتا ہے ٹائم چیک اور کمرشل بریک کا, واپس آتے ہیں یہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں گفتگو کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سامعین کرام, FM 90 کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں, پروگرام آپ سن رہے ہیں مہان مہمان, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. آپ انفارمیشن سیکریٹری ہیں جنوبی پنجاب کے, آپ سب جانتے ہیں, جناب سہیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہت دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے لوگ ہمیں فیس بک پر سن رہے ہیں, آف لائن کالر بھی ہمارے ساتھ تھے. اچھا, فیس بک پہ سر بہت سارے لوگوں کا جو کمنٹس آ رہے ہیں کہ کالز اٹینڈ نہیں ہو پا رہی, تو ان کے لیے عرض کر دوں میں کہ کال جو ہے لائیو کال کا سلسلہ بلا تعطل جو ہے کچھ دیر میں ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی میکسیمم کال جو ہے ہم کوشش کریں گے پروگرام میں شامل کی جائیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ وہ سر سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے فیس بک پر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, میں آنر کرتا چلوں, محمد حسیب چودھری صاحب ہمیں سن رہے ہیں, فاروق صدیقی صاحب سن رہے ہیں ہمیں, اور اس کے علاوہ ارسلان سرور صاحب سن رہے ہیں. انہوں نے شکوہ کیا ہے جی کہ نمبر دیا ہے تو اٹینڈ بھی کریں کال. مدثر مہار صاحب ہیں جی, اور وہ کہتے ہیں خان صاحب کو میرا سلام, اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونگا بونگا میں کوئی کالج نہیں ہے, کالج کی تعلیم سب کے لیے ضروری ہے. امید رکھتا ہوں آپ اس کام کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے. جی مہار صاحب, میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں, پہلے تو آپ کی مہربانی ہے, میں نے سارے بہاول نگر کے حوالے سے وہ گنوائی تھی تو یہ میں بھول گیا تھا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہیں اس میں, وہ پیسے آ گئے ہیں, ان کی لسٹیں بن گئی ہیں. ایک انہوں نے ایس او پی بنائی ہے بالکل اس طریقے سے ہی کہ کسی سے ریکمینڈیشن نہیں لی ہیں, صحیح, کسی ایم پی ایم این اے سے, کسی آفیسر سے. پنجاب کی طرف سے پورے پنجاب کی ایک ایس او پی بنائی گئی ہے کہ جہاں پر اتنے بچوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ہے اور وہاں پر فیسلٹیز کم ہیں, کمرے کم ہیں, ٹیچر کم ہیں, ان کو وہاں پر کمرے بنائے جائیں گے, ان کو ٹیچرز پرووائڈ کیے جائیں گے, اور ان کے اپ گریڈیشن کے لیے فنڈ آیا ہے. اس کی لسٹیں بن کر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر جناب شفقت اللہ مشتاق صاحب نے, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ ودن اے نو ٹائم اس کی لسٹیں بنا کر ہمارے پنجاب گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دی ہیں, اور وہاں سے وہ اپروو ہو گئے ہیں. اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے میرے پاس لسٹ موجود ہے, کوئی سینکڑوں سکول جو ہیں وہ اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں جو اس ایس او پی پر آئے ہیں. وہاں پر کسی کی کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے, مجھ سمیت. اگر میں کہیں بھی بہت سے زیادہ, ویسے ہماری سیاست جو ہے مہار صاحب ہو رہی ہے فیس بک پر, فیس بک کی سیاست ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے, عمران خان کا ویژن ہے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, مجھ سمیت کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. انہوں نے پورے پنجاب میں یہ اپ گریڈیشن کے لیے ہر ضلع میں پیسے بھجوائے ہیں اور ایک ایس او پی بنا دی ہے. جو اس پر فال کر رہے ہیں اس ایس او پی پر, وہ ادارے وہ انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے اپ گریڈ ہو جائیں گے. اور وہاں پر اور ایک سلسلہ اور تعلیم کے حوالے سے شروع کیا ہے کہ نائٹ کلاسز شروع کی ہیں. ویری گڈ.
کہ وہاں پر اسکولوں میں نائٹ کلاسز شروع کر دی گئی ہیں تاکہ جو لوگ صبح نہیں پڑھ سکتے وہ کسی کام کے حوالے سے بچے وہ شام کو وہاں جا کر پڑھیں. اس کے لیے فنڈز آ گئے ہیں. اس کے لیے وہاں پر اسکول میں جو گرلز اسکول ہے وہاں سے اسی یونین کونسل سے ٹیچرز میل اور فیمیل ہائر کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے وہاں پہ پورا تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ بھی شروع ہو رہا ہے. اچھا، جو سینکڑوں اسکول کے اپگریڈیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس میں اپگریڈیشن میں کیا کیا ہے؟ کوئی بلڈنگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بلڈنگ واش روم لیبز ہیں، لیبز ساری اس کی سہولیات جی جو مسنگ فیسلٹیز جو ہیں جن کی ضرورت ہے اور وہ ریکمینڈ کر کے ہماری جو ایجوکیشن کی انتظامیہ ہے سی او صاحبہ ہماری جو ہیں وہ اور ان کی جو ٹیم ہے اے ای او صاحبان وہ اب ایک ٹیم ہے وہ بنا کے ڈی سی صاحب کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سیکٹری کی طرف اور پھر منسٹر صاحب جو ہیں ایجوکیشن کے مراد راز صاحب ان کے پاس وہ جائے گی. وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں سے اپروو ہو کے ان کے پیسے آ چکے ہیں ہمارے پاس ان کے ٹینڈر ہوں گے اور وہ کام شروع ہو جائے گا ان کا. ویری گڈ جی. پیسے آ گئے ہیں تو دیکھیں جی سمجھیں کہ پاکستان جو ہے ضلع بہاول نگر کے جو اسکول اپ گریڈ ہو چکے ظاہر ہے وہ جی ٹینڈر ہو جائیں گے اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا. محمود تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہے جی میں میلسی میں ڈسٹرکٹ بہاڑی میں بیٹھا آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. فینٹاسٹک شو. مخدوم سجاد ہیں گڈ ایفرٹ اور ارسلان سرور ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کال میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کچھ دیر میں کال کریں جی آپ کی کال اگر ہم اٹینڈ کرتے ہیں تو ضرور شامل کریں گے. محمد بلال چوہان ہے جی اور انہوں نے جو شکوہ کیا ہے جی نظام پورے کا جو سیوریج کا نظام ہے اس حوالے سے کہ جی بہت دیرینہ مسئلہ ہے وہاں کا اور وہ کبھی کسی گورنمنٹ میں حل نہیں ہوا. سلمان خان ایڈوکیٹ ہیں. ساجد روانہ ہیں ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ امین کھرل صاحب ہیں. فاروق صدیقی ہیں اور اس کے علاوہ محمد حسیب چودھری ہیں. محمد فیصل ہیں. امبر خلیل ہیں. محمد جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور حسن خان ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی. سہیل خان صاحب کو ہمارا سلام. فیصل خورشید ہیں. خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے. اچھا انہوں نے یہ کمنٹ کیے. ساگر چوہان صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب دین پور شریف جٹو والا میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں. اور یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو مختلف علاقوں سے اپنے مسائل بتا رہے تھے ہمیں. جی سامعین کرام آپ لوگوں کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں کچھ دیر میں. اس سے پہلے ایک دو سوال جو ہے اور مزید سر یہ بتائیے گا کہ صحافت سے بھی منسلک ہیں آپ, سیاست سے بھی منسلک ہیں, کاروبار سے بھی منسلک ہیں, تو اتنے سارے مینج کیسے کرتے ہیں آپ اور زیادہ وقت کس چیز کو آج کل دے رہے ہیں؟ زیادہ وقت تو سیاست کو دے رہا ہوں جی. صحیح. بزنس کے حوالے سے میرے بھائی چھوٹے دونوں آصف خان اور آسم خان جی وہ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. صحیح. تو والد صاحب بھی ہمارے الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ, بلکہ وہ مجھے زیادہ میرے ساتھ سیاست میں مجھ سے زیادہ وہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں اور میری رہنمائی بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور مجھے سکھاتے بھی رہتے ہیں. اور میں تھوڑا سا میرا جو انداز ہے وہ شاید تھوڑا سا جارحانہ کہیں پر ہوتا ہے ہر حوالے سے ہی. صحیح. تو اس پر وہ مجھ پہ بالکل تنقید بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اپنا جو آپ کا پیس ہے نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار اختیار کریں اس کو تھوڑا. تو مجھے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور بالکل دل کڑتا ہے جب کوئی بھی بندہ بیچارہ کوئی آ کے ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میری بات نہیں سنی جا رہی, یا مجھے جیسے اب جٹو والا سے نظام پورا سے یہ فاروقی صاحب نے وہ چوہان صاحب نے جو لکھا یہ سارے شہر کے مسائل ہیں, وہ لوگ سچے ہیں بیچارے, سچ وہ ان کے وہ یہ بات بالکل درست ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں ڈاکومنٹس میں آپ دیکھیں یقین کریں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں پورے بہاول نگر کی عوام کو بڑے باوسوخ طریقے سے اور بڑے مدلل طریقے سے اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں اور پچھلے 5 سال میں 80 کروڑ روپے آیا ہے اور لانے والا بھی اور ٹھیکیدار بھی اور سب کچھ ایک ہی بندہ تھا. صحیح. 80 کروڑ روپے آیا ہے اور سیوریج کی آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ سیوریج کی صورتحال ہے. 1 ارب سے زیادہ کے پیسے آئے ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں واٹر سپلائی کے لیے اور ہمارا ایک پائپ تک تبدیل نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. جی
جی یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کچھ. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ معلومات جو اب تک نہیں پہنچ پائیں اب تک وہ پہنچیں. اچھا سر یہ بتائیے گا سیاست میں کن کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں جو آئیڈیالائز کرتے ہیں آپ کن کن کو؟ لوکلی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوور آل تو میں ملکی سیاست میں تو میں بھٹو صاحب کی سیاست کا قائل ہوں. صحیح. میں بڑا اوپنلی یہ بات کہتا ہوں. صحیح. جو ہمارے سیاستدان جو گزر چکے ہیں. صحیح. اور جو موجودہ سیاستدان میں ہیں ان میں ہم عمران خان کی میں سیاست کو بڑا لائک بھی کرتا ہوں فالو بھی کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن بھی کیا. ہم نے پہلے ٹکٹ بھی اپلائی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا. ہم نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد ہم باضابطہ پاکستان تحریک انصاف میں ہم شامل ہوئے اور ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں عمران خان کو, اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً یہی انداز ہوتا ہے جب عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو وہ اس قدر اس پہ اپنا اگریشن ظاہر کرتے ہیں کہ بعض حلقوں میں اس کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے کہ جی یہ. لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر کا جو کرب اور آپ کے اندر کی جو سچائی ہے جب وہ بالکل ویسے ہی نکل کر باہر آتی ہے تو پھر وہ کچھ چیزیں تھوڑی سی سخت بھی ہو جاتی ہیں. سیاست پیچھے رہ جاتی ہے پھر جذبات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں لیکن وہ عوام کا درد ہی ہے. جی جی عوام کا درد ہے. بالکل صحیح. اچھا سر ٹکٹس کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں آپ نے پہلے بھی شکوہ اس بہاول نگر میں جو ٹکٹوں کے حوالے سے معاملات ہوئے اس میں بالکل غیر منصفانہ بہاول نگر میں تقسیم ہوئی ٹکٹوں کی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی بھی اور جماعت میں جا کے ٹکٹ اپلائی کرتا. تو جب 2018 میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا تو تب جو ہماری آن گراؤنڈ فوٹنگ تھی میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹکٹ کسی نے دینا بھی نہیں تھا. میں بالکل آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. جب میں اکثر اپنی نجی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں, مجھ سے جب دوست پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی تب اس سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے ٹکٹ نہیں دی. کوئی بھی ہوتا, میں خود وہاں پر ہوتا اور ایسا کوئی نوجوان آ کے تو ایسے مستقبل کی باتیں کر رہا ہوتا اور کاغذی باتیں کر رہا ہوتا. میں اتنی موٹی فائل لے کے گیا تھا. میں نے 41 کے قریب ہم نے یہاں پر انجمن یونینز بنائی ہوئی ہیں سوشل سرکلز کی. تو میں ان کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کر لے کر گیا اور میں نے ان کو جا کر دکھایا. جو ہمارے انٹرویو کرنے والے اپنا خاکوانی صاحب تھے, ہمارے ریجن کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے, اور اون عباس بپی صاحب جو اب سینیٹر بنے ہیں, جو ایم ڈی تھے بیت المال کے, وہ جنرل سیکرٹری تھے. تو ان کو ہم نے جب انٹرویو دیا میں نے جا کے دیا تو میں نے انہیں ایک لیٹر دکھایا کہ جی یہ ہماری انجمن تاجران ہے, یہ انجمن آڑتیان ہے, یہ وکلا صاحبان ہے, یہ ریڈی بان ہے, یہ رکشا یونین ہے, یہ کلاتھ مرچنٹ ہے, یہ کریانہ مرچنٹ ہے. یہ 42 کے قریب تھی. تو میں نے کہا کہ اس میں اتنی لوگوں کی تعداد ہے اور میں نے ان کو بتایا کہ 35,000 کے قریب یہ ووٹ بینک ہے جو میرے پاس ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ 20,835 نہیں ہے, یہ 35,000 ہے. ہمارا 6,000 کے قریب تو ووٹ ہمارا وہ ڈبلنگ کیا گیا کہ تانگے ہمارا نشان تھا, تانگے پر ضرور سٹیمپ لگی ہوئی تھی, دوسری کسی اور پر لگا کے جیسے وہ کیا گیا ہو. اور 1-2 معاملات ایسے تھے. بالکل پورے 30 سے 35,000 کے قریب ووٹ بینک ہم نے ان کو یہ بتایا تھا, لیکن وہ کاغذی باتیں تھیں. ان پر یقین میرا خیال ہے کہ شاید میں خود بھی ہوتا وہاں بیٹھ کر اور مجھے کوئی اور نوجوان ایسے آ کے کر رہا ہوتا جس سے انہوں نے مجھ سے 2-3 سوال کیے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کی. تو میں نے کہا جی آپ ٹکٹ دے دیں گے تو ہم جوائن کر لیں گے, ہم تو تحریک انصاف میں نہیں ہیں. تو وہ بالکل آپ کی طرح انہوں نے سمائل دی تو خاموش ہو گئے. دوسرا کوشچن انہوں نے مجھ سے کیا کہ آپ نے پہلے کبھی کوئی الیکشن لڑا ہے؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ نہیں جناب میں نے کبھی نہیں لڑا, اور جناب نے بھی کبھی نہ کبھی تو پہلا الیکشن لڑا ہوگا, تو میں بھی یہ پہلا لڑ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے وہی سمائل دی. تو یہ میرے جوابات تھے. اور جو میرے مد مقابل بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا دادا منسٹر رہا, کوئی کہہ رہا تھا جناب میرا ماموں ایم این اے ہے اور میں فلاں میرا یہ ہے وہ ہے. تو ان کے مقابلے میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ٹکٹ نہیں ملنا تھا, لیکن الحمدللہ اب ہم نے باتیں کی تھی اس کو ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے.
हमारे पास अब इंशाल्लाह ताला जब हम अब ये इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे टिकट के लिए, तो हमारे पास अपनी एक मजबूत सीवी होगी जो एक ही जुमले में और एक ही पेपर में वो सब कुछ बता रही होगी कि हमारी फुटिंग क्या है, हमारी वहां पर वर्थ क्या है, हमने लोगों के लिए क्या काम किया है, जो हमारी तवक्कुआत, हमारी एम्बिशंस, वो सारे के सारे वो एक ही जुमले में वहां पर जाहिर हो रहे हैं। बिल्कुल जी, डेफिनेटली जी। आप बहावल नगर में तहरीक इंसाफ का फ्यूचर है। हमारी जितने भी लोग सुन रहे हैं बहावल नगर से वाबस्ता है, उनकी उम्मीद है आप। तो अभी वक्त हुआ चाहता है जी एक कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं बताता चलूँ आपको, बिला तातुल आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं हम। जो लोग बात करना चाहते हैं सोहेल खान साहब से, वो हमें कॉल करें 0334 166 8890। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। सामने कराम, प्रोग्राम महान मेहमान में एक बार फिर से खुश आमदीद मुझे कहते हैं रेहान बशीर। आज हमारे साथ महान शख्सियत जो मौजूद हैं वो हैं, हम सब जानते हैं जनाब सोहेल खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत दिलचस्प और मालूमाती जो गुफ्तगू इनसे हो रही है बहावल नगर के मसाइल के हवाले से, बहावल नगर की सियासत के हवाले से। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं और सोहेल खान साहब से के सामने अपना मसला रखना चाह रहे हैं, ये बहावल नगर के किसी इलाके का मसला बताना चाह रहे हैं। तो अब मेरी कोशिश है कि जो प्रोग्राम का बकिया वक्त है वो अब हम आप लोगों की लाइव कॉल्स के लिए वक्फ कर दें, मख्तस कर दें। तो लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर जो हैं वो शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब सर? जी जी अलाइता साहब, क्या कहेंगे? जी सुन रहे हैं आप? भाई जी बिल्कुल, अल्लाह देता भाई, हुक्म करें। आपकी लाइव कॉल है, ना सिर्फ खान साहब सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं आपको जी। अगर आपको बताओगे रोड की तरह का शिकार है, पूरे दिन तो जट्टू वालों में सीवरेज का कोई निजाम नहीं। मैं इस मामले पर डिस्ट्रीब्यूशन, खिदमत सिटीजन पोर्टल और हत्या से वज़ीर आला पंजाब को भी दरखास्त लिख चुका हूँ, मगर इस मामले पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी गली 64 स्ट्रीट है, हमने मैं अपनी मदद आपकी तरफ एक खड्डा बनाया हुआ है, जिसमें पानी हमारा सारी गली का सीवरेज का पानी जमा होता है। 2 दिन बाद एक पंप रखा हुआ है, वो पंप चलाकर पानी निकाला जाता है। यकीन करें अभी बहुत परेशानी है। हम आपसे वोटर भी आज तकरीबन आया तो करें ना जी। बिल्कुल भाई अल्लाह देता, मैं पहले आता भी रहता हूँ और शायद आपसे मुलाकात भी हो, तो इंशाल्लाह ताला ये इस हवाले से मैंने गुजारिश की है कि डीसीसी की मीटिंग मैंने अटेंड की है। वजीर आला साहब ने मुझे डीसीसी का मेंबर बनाया है, पहली मीटिंग हुई थी, हमने अटेंड की है। उसके बाद अब जो ये फंड्स आ रहे हैं उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हमें ये वजीर आला ने या गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत दी कि हम कुछ स्कीमें दे सकें और 239 के जो अवाम है उसकी खिदमत के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए हमसे अगर कोई तजावीज़ मांगी गई, तो ये मैं पूरे आपसे नहीं सिर्फ पूरे जट्टू वाला की अवाम से ये वादा कर रहा हूँ कि हम पहली स्कीम सबसे पहले ये देंगे इंशाल्लाह ताला। बारिश आती है, देख ले 10-12 दिन पानी सूखता है जी। मैं बिल्कुल समझता हूँ ऐसे ही सूरत हाल है। चलें जी ललिता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जट्टूवाला से हमें कॉल किया। बहुत सारे लोग क्यू में हैं जो अब बात करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, जट्टूवाला जो है वहाँ के लोग बड़े एक्टिव हैं, सोशल हैं वहाँ पे मामला ये है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो कंप्लेंट्स वहाँ की हैं। तो एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब सर? शाहीन बात कर रहा हूँ जी। प्रिंस अफजल शाहीन साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आपको और हमारे प्यारे से सोहेल खान भाई को खुशामदीद कहेंगे तो हमने मेहरबानी भाई भाई के लिए कहूँगा, जिसको चाहता है कि मैं मुफ्त में जा भी दे दूँ जी, ऐसे मासूम खरीदार से क्या लेना है। सही, वाह जी वाह। अच्छा प्रिंस अफजल शाहीन साहब, कोई खान साहब से फेवर्स आप चाहते हैं, कोई मसला किसी इलाके का आपका या कुछ? जी बिल्कुल इसलिए फोन किया है जी। चंद सालों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को डिस्टेंस आने के लिए टैक्स फ्री जोन करा दिया गया है। अच्छा, हम अपने फखरे बावला के जनाब सोहेल खान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो पीएम और सीएम साहब हर बार से मुलाकात करके बावला को टैक्स फ्री जोन करा दें, ताकि यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे और बेरोजगारी खत्म हो।
جی بالکل بڑی اچھی تجویز ہے, یہ بات کریں گے, لیکن آپ کے نام کو یہ سوٹ نہیں کرتی. آپ پرنس بھی ہیں اور شاہین بھی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل آپ کی اچھی تجویز ہے, اس کو پہنچائیں گے سی ایم صاحب تک انشاءاللہ تعالیٰ. جی پرنس افضل شاہین صاحب بہت شکریہ. پرنس بھی ہیں, شاہین بھی ہیں, پھر افضل بھی ہیں سر. افضل بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. کون صاحب سر کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے؟ جی کال ڈراپ ہو گیا آئی تھنک سو. جی سامعین کرام, آپ لوگوں کی لائیو کال جو ہیں وہ ہم شامل پروگرام کر رہے ہیں. 0334166890 ہمارا کالنگ نمبر ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی جی سامعین کرام, مہان مہمان پروگرام آپ سن رہے ہیں. لائیو نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور لائیو کالرز جو ہیں ان کو شامل پروگرام کر رہے ہیں ہم. السلام علیکم. ہیلو. جی 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 کیا کہیں گے سر؟ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی 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 آپ کو موصول ہو رہی ہوگی. جی 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 تعداد فیصد کم پیش ہو چکے ہیں بٹو والا کی کچھ بنا کے لیے. صحیح. پتہ نہیں اسرار بالا اور سیاستدانوں نے ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے. صحیح. تو سہیل خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تک کبھی وزٹ بھی کر لیتے. جی بالکل, بہت ساری جو شکایات ہیں وہ نوٹ کر لی ہیں سر نے اور وعدہ کیا ہے جی کہ ان کے حل کے لیے کچھ کاوش کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, آپ نے پروگرام میں کال کیا. سر یہ وعدے تو ہمیں ڈی سی صاحبان اے سی صاحبان سب کر رہے ہیں. ہمیں کتنا آپ کی دہلی سے بھی یہ وعدے ملتے رہتے ہیں. نہیں جی اب کام ہونا چاہیے. دیکھیں جی خان صاحب کوشش کی یقین دہانی کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوگا. بہت شکریہ جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی سامعین اکرام, جناب سہیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام ہے مہان مہمان اور آپ لوگوں کی لائیو کال کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے؟ جی سر محمد امیر رحمان صاحب مکھنا کے ساتھ سہیل بھائی کو سر ویلکم کرتے ہیں. ماشاء اللہ بڑے اچھے رہتے ہیں. مہربانی جی رحمانی صاحب, شکریہ. میرے والد صاحب ماشاء اللہ بڑے کافی دوست ہیں جی. جی سلام پیش کرنے آگے. جی مہربانی بھائی جان. آپ کا سلام پہنچ گیا جی, پہنچ گیا جی. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیے بھاون نگر کی بچی کو زرخیز ہے کہ بنجر ہو کر بھی جو پیدا نہیں کرتی. مہربانی بھائی جان, مہربانی رحمانی صاحب, شکریہ جی. بہت شکریہ جی رحمانی صاحب, آپ نے کال کیا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی سامعین کرام, پروگرام مہان مہمان 0334166890 ہمارا کالنگ نمبر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں سر خان صاحب کو ویلکم جی آیا نو کہتا ہوں, مہربانی, سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کو بھی کہ ایسی معزز شخصیات کو آپ لے کر کے آتے ہیں تو یقین کیجیے عوام کی آواز ان تک لائیو پہنچتی ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اس گورنمنٹ میں تو یقین کیجیے کہ وہ معجزے ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. صحیح. یقین کیجیے کہ وزیر اعظم صاحب لائٹ کال پہ آ جاتے ہیں. صحیح. جب وزیر اعظم آ گئے تو یقین کیجیے ان کے ٹیم کے جو جوان ہیں وہ بھی وہی کردار کر رہے ہیں. اور یقین کیجیے کہ ایسے نفسہ نفسی کے دور میں براہ راست عوام سے بات کر کے ان کے مسائل کو پوچھنا اور ان کو حل کرنا یہ بڑی ذہانت کی اور دلیری کی کام ہے بھائی. جی مہربانی جی, مہربانی صاحب, بڑی مہربانی. یقین کیجیے کہ خان صاحب زندہ دل انسان ہے. میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تو انشاءاللہ میری خواہش ہے اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اب بہاول نگر کا کچھ ہونے والا ہے صاحب. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ.
تو مزید تھوڑی سی چند لائن اچھا حضور آپ نے گٹو والے کا ہے سر، آپ نے اپنا بلدیہ کے بچے آتا ہے 15 سے 20 ہزار کی آبادی ہے صاحب. آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. جو دوست سن رہے ہیں آپ کو، ان تک آپ کا نام پہنچے. آپ اپنا نام بتا دیجئے گا. سر گزارش یہ ہے کہ آج شیخ ریڈیو نیشنل کلب کی جانب سے محمد فیاض قریشی جی PIC روڈ چتو والے سے عرض کرو صاحب. جی عرض کریں، اور اب جلدی ذرا مختصراً عرض کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کب ہماری کال لگے اور سر سے بات ہو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے صاحب. تو گزارش یہی ہے کہ جٹو والے کا علاقہ ہے، خان صاحب کو بہتر پتا ہے کہ یہاں کے پہلے بھی کالر آ رہے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہو سکے تو ان کے بچوں کو بھی دعائیں دیں گے، اور جو اوپر بیٹھے ہیں سب کو نیچے اوپر والوں کو دعائیں دیں گے. اگر اس علاقے کا کام ہوگا تو خان صاحب کے ہاتھوں ہوگا. یہ امید پر ہم کھڑے ہیں صاحب. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں جوان کھڑے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے ضرور پیش کر کے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. جی مہربانی بہت قریشی صاحب، شکریہ بہت شکریہ جی فیاض صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ تھے جی فیاض قریشی صاحب، جٹو والا سے ہمیں کال کر رہے تھے جی. اور یہ بڑے اچھے لسنر ہیں جی، اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آج بھی انہوں نے اچھی باتیں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں سر؟ کہاں سے؟ سر فیض احمد بول رہے ہیں جٹو والا بستی باغ علی گوجی. جی فیض صاحب کیا کہیں گے؟ صاحب کو سلام پیش کرنا ہے جناب. جی سلام پہنچ چکا جی. وعلیکم السلام جی، مہربانی. صاحب جناب میں کلاس میں وہ ہیں خانق بکی ماسٹر صاحب کو کرتے رہے ہیں. جی بالکل. اے وی مڈل سکول، اینگلو ورنیکولر مڈل سکول. ٹھیک ہو گیا جی. سر کو یاد آ گیا ہے سارا. وہ گزارش ہے جی. سر سکول کا نام بھی بتا رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں، وہ بتا رہے ہیں جس سکول میں آپ پڑھتے رہے سر کے ساتھ. اے وی مڈل اینگلو ورنیکولر. بالکل. ہائی سکول پہلے مڈل سکول جناب کا کلاس پہلے رہے گا. عبد خالق پتی صاحب، ماسٹر عبد الرزاق صاحب، ماسٹر فرینک صاحب، سعید احمد صاحب. مہربانی کرو جناب. بالکل. سعید صاحب کو میں پرسوں حاضر ہویا سی فیصل کلونی. سعید صاحب کو بڑیاں دعاواں لے کے آیا میں پرسوں بھی کرنے انشاءاللہ تعالی بھائی جان ان دا حل کڈنے ہیں جی. مہربانی جناب شیر صاحب، بڑی مہربانی. کلاس کرو. چلیں بہت شکریہ جی. تھینک یو. اللہ حافظ. جی سامعین کرام، آپ لوگوں کے مسائل اور ان کی کال سن رہے ہیں. 0334166890 ہمارا کالنگ نمبر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب سر؟ کہاں سے؟ سر مدینہ ٹاؤن سے عبد الحمید بات کر رہا ہوں. جی مدینہ ٹاؤن سے عبد الحمید صاحب. سر کیا کہیں گے؟ اللہ کرم ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبانی کلامی کہنے سے بات نہیں کرے، چلے گا کام عملاً کام کر کے دکھائیں. ہم نے ووٹ دیا تھا، شروع سے کبھی نہیں ووٹ دیا تھا. انصاف کے نام پہ ہم نے ووٹ دیا تھا. آج کل غریبوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا، نا انصافی ہو رہی ہے. صحیح. لہٰذا میری گزارش ہے، میری آواز چاہے قرآن تک بھی کبھی نا انصافی کیوں رہی ہے. نہیں آپ 8 سال سے میری پوری ٹوٹی ہوئی ہے. عتیق عباسی صاحب سے کونسلر ہمارے محلے کی اللہ جنت نصیب کرے بات ہو گئی. انہوں نے کہا تھا بھائی صاحب آپ ووٹ دیں، آپ کا کام کرائیں گے. 8 سال 9 سال ہو گئے. 3 سال سے چکر لگائے رانے صاحب کے، بالکل کوئی انہوں نے حلف نہیں کی. صحیح. حالانکہ مقصود صاحب سے فون کر دیتے تھے بیچ کی پولی بنا دو، تمہیں تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، بلکہ ایسے مجھے کچھ نہیں ملنا. آج ٹکٹ گلی نمبر 5 میں اور عمر مسجد روڈ جی ہم نے آپ کی مدد تحت آپ بنائی 2-3 دفعہ پھر ٹوٹی کرنی ہے. صحیح. اور مسئلہ یہ ہے صرف جو بلدی والے آ کے نلکا لگاتے ہیں، نیچے سے نلکا لگاتے ہیں، نہ خیال کرتے نہ بات، وہ نالی بیٹھ جاتی ہے، پوری ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. لہٰذا کوئی خیال کرے. ہاں جی چلیں جی. گلی نمبر 5 سے مدینہ ٹاؤن کی جو ہے انہوں نے مسئلہ جو ہے خان صاحب تک پہنچ چکا آپ کا جی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی سامعین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد پروگرام مہان مہمان میں واپس پھر آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी सामईन इकराम, FM 90 की लाइव नशरियात आप तक पहुंच रही हैं थ्रू फेसबुक और थ्रू रेडियो। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं महान मेहमान, मुझे कहते हैं रेहान बशीर। आज हमारे साथ जो महान शख्सियत मौजूद हैं, सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब के, जनाब सुहेल खान साहब। और प्रोग्राम का जो बकाया वक्त है और आखिरी वक्त है वो हमारे साथ है। 11 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम का वक्त होता है और अब हम प्रोग्राम में जो आप लोगों की लाइव कॉल जो हैं उनको शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक आध और सवाल है वो सर से पूछेंगे और इसके बाद जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? बात कर रहा हूँ मंडी से। जी राना उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं को वेलकम करता हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं सर आप? और हुकूमत ठीक जा रही है, कुछ हालात ऐसे हैं कि इनको अपने हिसाब से काम चलाना पड़ रहा है जी। कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं लेकिन चाहे तो ट्रिगर ये ठीक कर रहे हैं। सही, ठीक है। तो तहरीक इंसाफ का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है जी। मैं चलो, थैंक यू जी। थीम सॉन्ग जो है वो हम आखिर में जो है जितने भी इंसाफियंस हैं और सर के ऑनर में हम प्ले करेंगे जी। ये एक अच्छा है सेगमेंट। आज हमारी शख्सियत चूँकि PTI की जो है नुमाइंदा शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अरसलान सरवर बात कर रहा हूँ। अरसलान सरवर जी। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। बात कर रहा हूँ इस्लामनगर से। परसों रात ही हमने सुहेल खान साहब का जलसा करवाया। जी जी बिल्कुल अरसलान भाई, मैं इससे पहले अगर आप सुन रहे हो तो मैंने इससे पहले मैं ये जिक्र कर चुका हूँ। जो है ना उसमें वो आ ही नहीं सकते थे। वो इतना गंद है उसमें और इतना पानी खड़ा हुआ है कि कोई बंदा वहां से गुजर ही नहीं सकता। उसकी वजह है, उसकी वजह के यहाँ पे हमारे जो पार्टी बनी हुई है, ग्रुप सिस्टम बना हुआ है सियासी तौर पर जी। ठीक है, हम जब भी कोई मसला लेके जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुकामी काउंसलर होता है वो उस ग्रुप का हिस्सा होता है जिसके पास बजट नहीं होता या जिसके पास बजट है उसके ओपोनेंट्स हम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सही। तो तकरीबन ये कोई 10-20 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। तो मेरी खान साहब से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। सही। वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी है, मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाए और आज आई है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है ना इस्लामनगर को कम अज कम, ज्यादा कुछ नहीं मांगते हम, कम से कम ये कटर वगैरह यही करवा दें हमारे। सही जी, इंशाल्लाह ताला अरसलान भाई बिल्कुल करेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम का इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो डिटेल में इंशाल्लाह बात होगी जी। मेहरबानी अरसलान भाई, शुक्रिया। जी सामईन इकराम, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महान मेहमान और आप लोगों की कॉल प्रोग्राम में शामिल हो रही है। 0334168890 हमारा कॉलिंग नंबर है। हर इतवार को प्रोग्राम आप सुनते हैं FM 90 की लाइव नशरियात 11 बजे से 1 बजे तक। और सर एक आध सवाल आपसे मज़ीद जो है बाकी है, उसके बाद फिर इजाज़त चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी बहुत कम है। अच्छा, महंगाई के हवाले से बात हो रही थी सर, तो नज़र आता है कि आने वाले 2 सालों में गवर्नमेंट इस पर कोई ठोस इकदाम करते हुए इसमें कमी आएगी या इस तरह बढ़ती रहेगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ठोस इकदाम पहले भी हो रहे हैं, इससे मज़ीद अच्छे इकदाम होंगे और महंगाई जो है जिस हद तक कंट्रोल की जा सकती है वो बहुत कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में आपने क्वेश्चन किया था IG और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से कि CM ने मीटिंग ली है और उनकी तब्दीली के लिए वो किए जा रहे हैं और स्पेशली महंगाई के हवाले से, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी साहब के कंसर्निंग इशू है कि DCOs और उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो प्राइस
کنٹرول کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں. صحیح. تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ٹاسک بھی دیا ہوا تھا کہ آپ نے مہنگائی پر جو ہے وہ لوکلی اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اس پر قابو پانا ہے. صحیح. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. تو باقی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل حوالے سے اگر آپ مہنگائی اور ڈالر کی اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں یہ بڑے مدلل طریقے سے اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ملک ہیں جن میں سے تیل نہیں نکلتا اور جو وہ باہر سے تیل منگواتے ہیں، ہم اپنے ریڈیو لسنرز کے لیے میں آسان فہم انداز میں بتا رہا ہوں کہ ہم تیل جو ملک باہر سے منگواتے ہیں ان میں تیل کی جو قیمتیں ہیں، فیول کی جو قیمتیں ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ کم قیمت پر فیول جو ہے باقی ان ملکوں کی نسبت جو باہر سے تیل منگواتے ہیں. پھر میں کہوں گا ان میں سے پاکستان سب سے کم قیمتوں پر یہاں پر تیل پاکستان جو ہے وہ اپنی سبسڈائز کر کے عوام کو دے رہے ہیں. صحیح. چلیں جی. اچھا یہ بتائیے گا سر 5 سے 10 سال کے بعد بہاول نگر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کوئی، جیسے آپ نے پروجیکٹ کا ذکر کیا، اسی طرح 5-10 سال بعد کوئی ڈیولپ سٹی نظر آ رہا ہے آپ کو، یا ایسے سست روی سے کام چلے گا؟ پروجیکٹس آئیں گے، کچھ نہ کچھ لگے گا، کچھ جیب میں جائے گا، کچھ ایسا معاملات 5 سال بعد آپ کہاں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ اب کسی کی جیب میں پیسے جائیں. ٹھیکیداری سے ہم نے ٹھیکیداری کو اور سیاست کو الگ کرنے کے لیے ہی ہم کوششیں کر رہے ہیں. صحیح. کاروبار اور سیاست. ہاں، اس پر میں اپنے بہاول نگر کی عوام سے بھی دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے وہ دیکھیں اس بات کو کہ پچھلے 10 12 13 سال سے جو ہے وہ کاروبار اور سیاست کو ایسے مرج کیا ہوا ہے کہ ٹھیکیداری اور سیاست ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو یہ ہماری عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیکیداروں میں سے سیاست کو نکالیں اور اپنے جو ووٹ کی پرچی ہے اس کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو، اس کو وہ سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. پھر یہ سب کچھ ہوگا. جب تک ہم اسی روش پر چلتے رہے، اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اجتماعی مفاد کے لیے، اجتماعی فائدے کے لیے، فلاح عامہ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. تو ہمیں ان ساری دقیانوسی جو سوچیں ہیں ہماری، ان سے ہمیں نکل کر ایک سٹیپ آگے آ کر اجتماعی فائدے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ایک بار تو کو تبدیل کر کے کچھ دیکھ لیں. میں ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی نیلے پہ دل ہے، اب کیا کرتے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہے، ایک آپ ہی میں سے مجھ جیسا ایک متوسط طبقے کا بندہ، آپ ہی کا جو بھائی ہے، آپ ہی جیسا ہے، آپ ہی میں سے ہے، وہ آ کر اس نے یہ عزم کیا ہے اور یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ کو سب کو میں اپنے پورے حلقے کی عوام سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، اپنے ان سارے مسائل کے حل کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ تعالی اب میں اگر آپ کے کسی اعتماد پر پورا نہیں بھی اتروں گا تو آپ ایسے ہی سمجھیے گا کہ جیسے پہلے 10 سال 15 سال آپ نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا تو ایک دفعہ پھر ضائع ہو گیا. ایک چانس آپ مجھے دیں. انشاءاللہ تعالی میں سارے حلقے کی عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے. ہم تنقید نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم ماضی کو کریدیں مت، ہم مستقبل کا سوچیں اور اس کے لیے سارے پرعزم ہو کر، اکٹھے ہو کر ایک آواز بن جائیں. اور پھر وہ آواز مؤثر بھی ہوگی، وہ فائدہ مند بھی ہوگی اور وہ ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بھی ہوگی. اچھا سر، کسی بھی شہر میں صحافی برادری اور ادیب برادری یہ مین طبقے ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کرنے میں اور لوگوں کو ایک ویژن دینے میں. تھنک ٹینک ہوتے ہیں. تو یہ دو برادری جو ہیں ان کے حوالے سے کبھی بہاول نگر میں ان کی فلاح کے لیے کوئی کام خاطر خواہ جو ہے سامنے نہیں آیا. تو آپ نے کچھ کیا؟ آپ خود بھی صحافت سے وابستہ ہیں، شاعر ادیبوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، یا کچھ
کرنے کا عزم رکھتے ہیں وہ بتائیے گا پلیز. بالکل. صحافیوں کے لیے میں جو ہماری یہ لوکل پولیٹکس ہے، اس سے پہلے سے ہی ہم صحافیوں کے حوالے سے تو بہت سارے کام ہم نے کیے بھی ہیں. بہاول نگر کی جو صحافی کالونی کے لیے پہلے یہاں پر سی ایم صاحب اعلان کر گئے تھے، وہ پروجیکٹ بالکل کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس پر ہم سارے دوست جو ہیں ہمارے صحافی صاحبان کے جو ایک دو پریس کلب ہیں، ہم سب مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. یہ پچھلے سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صحافیوں کی تو پھر بھی پہنچ ہے آپ جیسے صاحب اختیار لوگوں تک. شاعروں کے لیے کچھ بتائیے گا، ادیب شاعروں کے لیے. صحافیوں نے تو دیکھیں پریس کلب بھی وہ جو ہے کروا لیے ہیں، بلڈنگز بھی لے لی ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، بجٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں ان کو، ان کی پہنچ ہے. میرا اصل مدعا جو مسئلہ جو ہے بہاول نگر کے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے شاعر ادیبوں کی فلاح کے لیے ہے. کچھ آپ کرنا چاہیں گے ان کے لیے یا کچھ آنے والے دنوں میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی شاعر بھی ہیں، میں ویسے ادیب بھی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ مشتاق صاحب جو ڈی سی صاحب ہیں، شفقت اللہ مشتاق صاحب، ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا گیا. وہ تو خود شاعر ہیں، خود بھی شاعر ہیں، اور وہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. آپ کے آگے بھی ہم یہ ریکویسٹ رکھ رہے ہیں، درخواست رکھ رہے ہیں کہ بہاول نگر میں شاعروں کو بیٹھنے کے لیے ایک پراپر سرکاری جگہ اور وہاں پر جتنی بھی سہولیات ہیں وہ کم از کم دی جائیں. ویسے تو ہر شہر میں آرٹس کونسل ہوتی ہیں جہاں پہ فنون لطیفہ سے متعلق ہر بندہ وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، ممبرشپ ہوتی ہے اور وہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو چلے آرٹس کونسل والا تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے تھوڑا وہ مزید، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے کوئی ایک جگہ مل جائے وہاں بیٹھنے کے لیے اور سرکاری سرپرستی حاصل ہو. جی بالکل، بڑی زبردست آپ کی یہ سجیشن ہے. اور بلکہ اس وقت تو یہ سب سے زیادہ موزوں وقت بھی یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق صاحب ہیں، وہ خود شاعر ہیں اور ادیب بھی ہیں اور بڑا شغف رکھتے ہیں. میں ان کا پروگرام آپ کے یہاں بھی لائے تھے، 2-3 دفعہ صغیر تبسم صاحب کہ وہ میں نے سنا بھی ہے. تو ہم بھی ان سے گزارش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک کوئی اس طرح کا ایک چھوٹا سا شعراء کے لیے کلب ٹائپ ایک بلڈنگ یہاں پہ مل جائے. 2-3 ویسے ابھی میرے ذہن میں بھی سجیشنز آ رہی ہیں، تو آپ صاحبان سے مل کے اس کو ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کریں گے. اور جب مجھے اگر کبھی اب یا نیکسٹ ٹینیور میں یہ چانس ملا یا مجھے فنڈز ملے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہاول نگر میں آرٹ کونسل بھی بنوائیں گے. چلیں، بہت شکریہ. جی سامعین کرام، آج کے پروگرام کی شخصیت تھے جناب سہیل خان صاحب. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام میں کالز کیا اور پروگرام میں میسیجز کیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو اگلے سنڈے کو 11 سے 1 بجے تک پھر ملاقات ہوگی کسی مہان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.